अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सनीरा और आप देख रहे हैं सिनी टॉक्स। आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। क्या आप जानते हैं कि आपके राइट और लेफ़्ट में कौन रहता है? आपकी गली, बंगला, विला या घर के सामने वाली लाइन में कितने घर हैं और इनमें कौन कौन रहता है? अगर आप जानते हैं तो आप अपना एक हकूक़ बहुत अच्छी तरह पूरे कर रहे हैं। हम लोग करियर के बारे में बात करते हैं, बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं कि पर्सनल ग्रूमिंग कैसे की जाए। इवन हम ह्यूमैनिटी के बारे में भी बहुत बात करते हैं। लेकिन एक चीज़, एक रिश्ता, एक हक जो हम हमेशा भूल जाते हैं वो है पड़ोस। अगर ह्यूमैनिटी की बात की जाए तो हमारे ब्लड रिलेशन से लेके हमारे अपने ख़ानदान तक बात यूजली ख़त्म हो जाती है। हम लोग बड़े प्राउडली बताते हैं कि हम कभी भी किसी के घर नहीं गए, और हमारे बच्चे भी, हम अपनी औलाद को भी कभी किसी के घर जाने नहीं देते। अब हमारे माशरे में और हमारी हिस्ट्री में और इस्लाम में इसकी हकीकत क्या है? 1400 साल पहले की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते हैं, किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आपको महसूस होता है कि आपके ऊपर कोई चीज़ गिरी है। आप ऊपर सर उठाकर देखते हैं तो एक बूढ़ी औरत आप पर कूड़ा फेंक कर जा चुकी है। आप अपने कपड़े झाड़ते हैं, अपने सर के बाल झाड़ते हैं और रवाना हो जाते हैं। अगले दिन फिर दोबारा वही औरत अपने पूरे घर का गंद, कूड़ा कीकड़ जमा करती है और आपके सर मुबारक पर फेंक देती है। आप फिर कपड़े झाड़ते हैं और चले जाते हैं। तीसरे दिन भी यही होता है। यही सिलसिला रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता था। वो रोज़ अपने घर का कूड़ा इकट्ठा करती, पर्पसली, सिर्फ इसलिए कि उसको लगता था कि मैं ये ऐसा करूँगी तो मैं उस इंसान को नीचे कर रही हूँ, मैं तहकीर के साथ ये काम कर रही हूँ। वो रोज़ फेंकती, आप रोज़ अपने कपड़े झाड़ते और चले जाते। एक दिन हस्बे मामूल आप निकले। आपको पता था कि आज भी मेरे सर पर कूड़ा फेंका जाएगा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। आपने कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन जब वहाँ आपको नज़र आया कि कोई भी नहीं है, आपने कुछ लोगों से तहकीक की, पूछा कि उस औरत का घर कहाँ है, मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। आप जब वहाँ पे गए तो आपने देखा कि एक ज़ईफ़ुल उम्र औरत दर्द से कराह रही है। वो बीमार थी, बहुत तकलीफ़ में थी, उसके घर का सामान बिखरा हुआ था। आपने उसके घर की सफाई की, उसके पड़े हुए बर्तन धोए, चीज़ें समेटी और पूछा, अम्मा आपकी तबीयत कैसी है? उसने देखा, उसने कहा, मोहम्मद तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपने कहा, क्योंकि आज आपने मेरे सर पे कूड़ा नहीं फेंका। तो मैं परेशान हो गया था कि ज़रूर कोई बात है, क्योंकि आप रोज़ाना फेंकती हैं। अम्मा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, मैंने आपके घर का काम कर दिया है, मैंने सफाई कर दी है, मैंने बर्तन धो दिए हैं। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाना चाहता हूँ, आप खाएँ ताकि आप में कुछ ताकत आए। वो बुज़ुर्ग औरत रो पड़ी और उसने कहा कि मैं तुम्हारे पे कूड़ा इसलिए फेंकती थी कि मुझे तुमसे नफ़रत थी, मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहती थी। लेकिन मोहम्मद तुम तो बहुत बड़े इंसान हो, क्या तुम्हारे मज़हब में ये होता है? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारे मज़हब में अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, पड़ोस की इतनी कदर कीमत है, पड़ोस के इतने हकूक़ और फ़राइज़ हैं अम्मा, कि ये तो कुछ भी नहीं है। ये मेरा फ़र्ज़ है। आप मेरे घर के साथ रहती हैं, आपका ख़्याल रखना, आपका एहसास करना मेरा फ़र्ज़ है। हज़रत उमर अलैहिस्सलाम के बारे में कौन नहीं जानता? हज़रत उमर अलैहिस्सलाम की सखावत, उनकी ज़िंदगी, उनका किरदार। वो इंसान थे जो हर रात को भेस बदल कर आम शहरी की तरह निकलते, जो खलीफा थे। आम शहरी की तरह निकलते और देखते क्या किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। हज़रत उमर ने कहा था कि अगर मेरी गली का कुत्ता भी भूखा होगा ना, तो अल्लाह मेरे से सवाल करेगा कि उमर तुम कैसे खलीफा थे, तुम्हारा कुत्ता भूखा था। कहीं क़यामत वाले दिन वो जाके मेरी शिकायत ना कर दे तो मैं अपने नबी को क्या मुँह दिखाऊंगा। एक दफ़ा हस्बे मामूल हज़रत उमर रात के वक्त भेस बदल कर गली का दौरा कर रहे हैं। आप एक घर के आगे से गुज़र रहे हैं। घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है, साफ ज़ाहिर है बहुत गरीब लोग हैं, और घर के दरवाज़े के आगे पर्दा गिरा हुआ है। आपके कदम जाते जाते रुक गए। आपने महसूस किया कि एक औरत किसी से बात कर रही है। वो औरत अपने बच्चों से कह रही है कि बेटा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ, खाना भी पकेगा।
بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عمر سمجھ کے کہ کوئی بات ہے، جو بچے اتنا رو رہے ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ کچھ دیر آپ نے برداشت کیا، وہ پھر کہہ رہی تھی بیٹا تھوڑا سا صبر کرو، بیٹا تھوڑا سا صبر کرو، انشاءاللہ کھانا بننے والا ہے، میں ابھی تمہیں دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا، دروازہ کھٹکایا اور اسے بلایا کہ بی بی آپ ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ وہ کہنے لگی عمر کی جان کو روتی ہوں کہ عمر کا اس میں کیا قصور ہے، عمر تو جانتا بھی نہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آپ عمر کے پاس کیوں نہیں گئی؟ میں عمر کے پاس کیوں جاؤں؟ کیا عمر کو نہیں پتا کہ اس کی سلطنت میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ اس بات کا جواب دہ نہیں ہے کہ لیکن اماں آپ بچوں کو کھانا تو کھلائیں؟ کھانا نہیں ہے، پانی میں پتھر ڈال کے رکھے ہیں، ان کو صرف حوصلہ اور آسرا دے رہی ہوں تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں، میرے پاس پکانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر اس درد کو برداشت نہیں کر پائے اور فوراً وہاں سے نکلے اور فوراً جا کر اپنے وزیر سے کہا کہ جو بھی جلدی دے سکتے ہو فوراً مجھے دو اور میں اس کو اس عورت تک لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ہم لے کے جائیں گے، آپ بوری کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا قیامت والے دن تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اسے میرے کندھے پر لا دو۔ حضرت عمر نے وہ بوری اپنے کندھوں پہ خود لا دی، خود اس کے گھر گئے، جلدی سے جو بھی جلدی بن سکتا تھا، اب اس کا حوالہ کنفرم نہیں ہے دلیا تھا کیا تھا، لیکن جو بھی چیز جلدی بن سکتی تھی آپ نے وہ بنائی، خود بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ آپ رو رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی، راکھ آپ کی داڑھی مبارک میں جاتی، جذب ہوتی۔ یہ تھے ہمارے امیر المومنین، یہ وہ تھے جنہوں نے 1000 لوگوں کی زندگیوں کو بدلا، جن لوگوں نے احساس کیا ریاست کا، جن لوگوں نے احساس کیا عوام کا۔ یہ ہم لوگوں کی حقیقت ہے، ہم لوگ یہ ہیں، ہم لوگ یہ نہیں ہیں جو ہم اب ہیں۔ اور بلیو می، میں آپ لوگوں سے کویسچن کرتی ہوں، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو شاید مجھے اس کا جواب دیں گے۔ پرسنلی میں نے بہت سے لوگوں سے ملی ہوں اور جانتی ہوں جو واقعی نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے، ان کے ساتھ والے گھر میں لوگوں کے کیا حالات ہیں، ان کے پڑوسیوں کے کیا نام ہیں، وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی حقیقت نہیں ہے جو آج ہم ہیں، ہماری حقیقت یہ تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ ہر انسان کو اپنا دور اچھا لگتا ہے، لیکن کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم اکیلے ہیں؟ ایک وقت ایسا تھا کہ پڑوسی کے لوگ آپ کی بیٹی کو اپنی سگی بیٹی مانتے تھے، تب گھروں کے دروازے بند نہیں ہوتے تھے، سالن پکا کر بھیجنا غربت نہیں محبت کی علامت سمجھا جاتا تھا، شادی پر ایک دوسرے کو اپنے گھروں کے کمرے دیے جاتے تھے، رات کو سب باپ گلی میں چارپائیاں بچھا کر بیٹھتے اور بچے کھیلتے تھے، صبح کی اذان پر اگر ایک دوسرے کو نہ جگایا جائے اور اگر دیکھیں کہ ایک انسان نہیں جاگا یا ان کے گھر کی لائٹ نہیں جلی، سب اکٹھے ہو کر جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھے۔ سحری میں ایک گھر کی لائٹ نہیں جلتی تھی تو سب اکٹھے ہو کے پوچھنے جاتے کہ شاید ان کا روزانہ نکل جائے۔ اب ہر گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سب اکیلے ہیں۔ بچے نیوڈیٹی دیکھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں کیونکہ محبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ سوشل میڈیا کیوں بڑھ رہا ہے اور کیوں نئی ایپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سب ساتھ نہیں ہیں، ہم لوگ احساس محرومی میں نفسیاتی مریض بن گئے، اکلاپے میں پریشانی میں ہم لوگ بدحواس ہو کر صرف ٹائم ضائع کرنے کو فن سمجھتے ہیں۔ دور ہمارے ہاتھ میں ہے، دور گھر میں ہے، دور آپ خود ہیں، جو چاہے وہی آپ اپنی چار دیواری میں ہی دور کریٹ کر سکتے ہیں۔ ایک کامن سی بات ہے، کامن سینس والی بات ہے، اگر کوئی بھی مشکل پڑتی ہے ہمیں اچانک تو آپ کے جو بھی ریلیٹیوز ہیں ان کو آنے کے لیے ٹریول کرنا پڑے گا، وہ ٹریول کریں گے پھر وہ آپ تک پہنچیں گے۔ ہم لوگ اپنے عالیشان بنگلوں میں مرے رہتے ہیں، لاشیں ہماری سڑ جاتی ہیں لیکن دروازہ کھولنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، ہماری چیخیں اندر ہی دب جاتی ہیں کیونکہ ہم کسی سے ملے ہی نہیں، کوئی ہمارے پاس آیا ہی نہیں، تو کسی کو کیا پتہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ ایکچولی بہت ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، دوسری مین ریزن یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، تیسری ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کون ہے۔ ہم دین سے بہت دور ہیں، ہماری تربیت
ایسی ہو رہی ہے یا ہم ایسی تربیت کر رہے ہیں. ہم خوف زدہ لوگ ہیں نا، اس لیے اپنے بچوں کو بچاتے ہیں. دروازہ کھولنے نہیں جانا، کوئی پکڑ کے لے جائے گا، کوئی اندر نہیں آئے گا، پڑوس والے آنٹی کی بات نہیں سننا، یہ ایسے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ ڈرے ہوئے لوگ ہیں ایکچولی. اس کی بہت سی ریزن ہو سکتی ہیں کہ ہم کیوں ڈرے ہوئے ہیں. ہم ڈرتے ہیں بہت سی چیزوں سے. ہم ڈرتے ہیں ایکسپوز ہونے سے، ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے ملنے سے. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم جتنا انہیں سیکیور کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا. لیکن اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز سے دور کرتے ہیں. ہم ان کی برین سائیکولوجیکلی ان کی گرو نہیں کر سکتے. ہم انہیں سوشلی بہت ان ایکٹیو کر دیتے ہیں. پڑوسیوں سے ہم بہت دور کر دیتے ہیں. بچوں کو نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب وہ جو چیز ہم کرتے ہیں آٹومیٹکلی وہی بچے کل کو کریں گے. اسی سرکل کے نتیجے میں ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہو گئے. لیکن اگر دیکھا جائے تو پڑوسیوں کے اگر ہم حقوق پورے کر رہے ہیں، اگر ہم ان سے بیلنس کے ساتھ مل رہے ہیں، دیکھیں اگر وہ برے بھی ہیں نا، آپ کا ان پہ حق نہیں اٹھ سکتا. آپ کا ان پر حق ہے جو اللہ نے لاگو کیا، جو اس کے رسول نے لاگو کیا، اور جو بڑا پازیٹیو ہے. اب ہم اس پازیٹیوٹی کی بات کریں گے. دیکھیں اگر آپ ملتے ہیں، اگر آپ بہت امیر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس بہت پیسہ ہے اور آپ کے پڑوس میں غریب لوگ ہیں، تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ امیری غریبی کا فرق ختم ہوگا. پھر آپ میں صلہ رحمی پیدا ہوگی. پھر آپ کو مل بانٹ کے کھانے کا ثواب ملے گا. آپ میں احساس پیدا ہوگا. آپ کی دل کی سختی ختم ہوگی کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنا جان رہے ہیں. کا اخلاق بہتر ہوگا. غربت ختم ہوگی. اگر ہم لوگ کچھ چیزیں فالو کرتے ہیں نا، جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی. اب زکوٰۃ کے لیے کچھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس کو زکوٰۃ دیں. اگر آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر ہیں، اگر آپ ان کے حالات جانتے ہیں، آپ تو ایزیلی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ڈھونڈنے کے لیے. ہم کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ جب ہم نے کچھ اللہ کے لیے کچھ دینا ہوتا ہے نا، ہم لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کیونکہ ہم سوشلی اتنے پیچھے جا چکے ہیں. ہم سوشلی اتنے ان اٹیچڈ ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس لوگوں کی کمی ہے. سب سے بڑی بات، اگر ہم پڑوسیوں کے حقوق پورے کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، ہمیں اپنے نبی کی قربت حاصل ہوگی. ایک ویڈیو میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا بچپن کیسا گزرا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے، عصر کے وقت ہمارے گھر کے دروازے کھل جاتے تھے اور پورا محلہ اور بہت سے ایسے کریکٹرز تھے، بہت سے ایسے لوگ تھے جو ڈیلی آتے تھے اور پوری زندگی آتے تھے. اور میں ابھی بھی حیران ہوتی، بلکہ کل وہ اپنی امی سے بات کری تھی کہ کیوں کبھی لڑائی نہیں ہوئی، کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہم دل سے محبت کرتے تھے اور وہ دل سے محبت کرتے تھے. میری امی ہر عید پہ نماز پڑھاتی ہیں، عید کی نماز پڑھاتی ہیں. ہر ہفتے عورتیں گیٹ ٹوگیدر کرتی ہیں، قرآن کلاس ہوتی ہے، ایک دوسرے سے اچھی اچھی باتیں شیئر کی جاتی ہیں. میری امی تقریباً محلے کے ہر گھر میں جاتی تھیں اور کچھ عورتیں ہمارے گھر میں، بہت سی ہمارے گھر میں آتی تھیں. اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ان کے حالات کا پتہ لگتا تھا. آلموسٹ ہمارے ایریا اور بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ ایک ایک گھر کے بارے میں ہمیں پتہ تھا کہ اس وقت ان کے کیا حالات ہیں، اس وقت یہ کون سی مشکل میں ہیں، اس وقت ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی کو ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو امی نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فائنینشلی بہت اپسیٹ ہیں، اور آف کورس ایز اے نیبر ہمارا حق تھا کہ ان کی ہیلپ کریں. تو امی نے جتنی کوشش کی ان کی ہیلپ کی، جتنی ان کے جیب اجازت دیتی تھی اتنی ان کی ہیلپ کی. لیکن وہاں پہ کام ختم نہیں ہوا، کیونکہ بہت سے لوگ تھے جو واقعی بہت سے پرابلم سے گزر رہے تھے. تو امی نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ان لوگوں سے فنڈس اکٹھے کروں جو آلریڈی بہت ویل آف ہیں، جنہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں پہ اسپینڈ کریں یا جو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. تو امی نے ان سے لینا شروع کر دیا. آہستہ 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 یہ سرکل بڑھتا گیا اور یہ ابھی تک چل رہا ہے. میری امی کے پاس ابھی بھی فنڈس ہوتے ہیں، وہ اپنے امیر رشتہ داروں سے لیتی ہیں، اپنے فرینڈس سے لیتی ہیں، اور ہمیشہ ان کے اکاؤنٹ میں اتنی ہوتی ہے کہ بہت سے گھر ہیں الحمدللہ جو ابھی بھی ان کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے چل رہے ہیں. یہ سلسلہ کہاں سے نکلا؟ یہ سلسلہ نکلا سوشل ایکٹیو رہنے سے، پڑوس میں ایک دوسرے کا جاننے پہچاننے سے. تو آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ آپ کا پڑوس ہوتا ہے. آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں، یقین کریں مجھے تو لگتا ہوتا ہے کہ پورا ایریا ہی ہماری رسپانسبلٹی ہے. اگر ہم جائز طریقے سے سوشل رہتے ہیں، اگر ہم جائز طریقے سے ہر چیز کو، اپنی دولت کو اسپینڈ کرتے ہیں، تو اگر یہ چیز ہم سمجھ لیں نا،
تو یقین کریں مجھے نہیں لگتا کوئی بھی انسان بھوکا رہ سکتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں اتنی رچ بس گئی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم اس کا حصہ ہیں۔ میں اپنی بات کریں، اپنی ایگزامپل دے رہی ہوں، اپنی فیملی کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے اسی چیز میں آنکھ کھولی ہے۔ اب میں بھی کہیں جاتی ہوں تو میں بھی ویسا ہی ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ شاید یہ میری ٹریننگ ہو چکی ہے۔ ایون اب ہم دوسری جگہ موو کیے ہیں، وہاں پہ بھی اب حالات بدل گئے ہیں، پہلے کی طرح محبت نہیں رہی، لوگ بہت ڈاؤٹ کرتے ہیں، لوگ آپ کو نیگیٹو سمجھتے ہیں، بٹ سٹل کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی ضرور ہوتی ہے۔ سپوز اگر آپ ہیلپ کرتے ہیں اپنے پڑوسیوں کی، ایون اب آپ کو پسند بھی نہیں کرتے، سٹل ان کے پاس ایک ہوپ ہوتی ہے کہ یہ دروازہ ایسا ہے جہاں سے آپ کبھی خالی ہاتھ نہیں جا سکتے۔ تو مینس جو بھی کریں آپ، یو ول گیٹ اینی پازیٹیوٹی۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں نے گھر میں سویٹ بنائی اور محرم کا آخری دن تھا، 10ویں محرم کو، تو میں نے سوچا میں بھی کچھ بانٹتی ہوں، تو بڑی محبت کے ساتھ وہ سویٹ بنا کے ساتھ والوں کے گھر میں بھیجی۔ ایک ہماری دوسری نیبر آئی ہوئی تھی جو ہماری دوست ہیں، انہوں نے کہا میں ہیلپ کرتی ہوں، میں دے آتی ہوں۔ ان کے گھر جب دینے کے لیے گئیں تو انہوں نے واپس بھیج دی، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں رکھ سکتے، ان سے کہ خود آئیں۔ مجھے تو بہت غصہ چڑھا، میری ایگو بہت ہرٹ ہوئی۔ آئی واز لائک امی میں تو ان سے لڑوں گی جا کے، یہ بہت غلط ہے، آپ کسی کی چیز کو کیسے واپس کر سکتے ہیں، اتنی محبت سے بنائی تھی۔ تو آئی واز سرپرائز، شی سیڈ تم نے بھی روزہ رکھا تھا؟ میں نے کہا جی۔ تو اپنے روزے کو خراب کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا وٹ ڈو یو مین خراب کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ وہ غلط کر رہی ہے۔ نہیں، تمہارے روزے کا کیا مطلب ہے؟ شاید وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود آئیں، شاید وہ ہماری اٹینشن چاہتے ہیں، تم نہیں جانتے، تم کیسے ان کے بارے میں رائے قائم کر سکتی ہو۔ انہوں نے خود پلیٹ پکڑی، گئیں، ان سے معافی مانگی، شاید آپ کو برا لگا ہو، وہ خوش ہو گئے۔ وہ ان کی ایگو ہرٹ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی ایگو ہرٹ کر دی اور ان کے سامنے چلی گئی۔ یہ ہوتی ہے ٹریننگ، یہ ہوتے ہیں حقوق۔ انہوں نے مجھے یہی سمجھایا کہ یہ حقوق ہیں، تم اپنے حقوق سے کبھی انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے مطابق آپ کو ڈیل نہیں کر سکتا، بٹ جو بھی ہے ان کا حقوق کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، وہ آپ کے ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں۔ تو آئی واز امیزڈ۔ حقوق کی بات کی جائے نا، تو جیسے اگر ہم فار ایگزامپل اگر ہم اپنے پیرنٹس کی بات کرتے ہیں، اگر کبھی پیرنٹس آپ کے ساتھ برا بھی کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے یا آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم ہی پیرنٹس کو ہرٹ کریں، کبھی ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ وہ ایسا کچھ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں برا محسوس ہوتا ہے، تو کیا ان کے حقوق میں کمی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حقوق صرف بلڈ ریلیٹیوز تک ہی نہیں ہوتے، ہمارے سگے ماں باپ، بہن بھائی ہی حقوق کے قابل نہیں ہیں، ہمارے حقوق کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ اور اس لیے آج میں میری ایکچولی ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے، بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنونس یو، آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنونس مائی سیلف کہ پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں قبول کرنے چاہیے۔ اور اس سے ایک اور بات ہوتی ہے کہ جب سوشل آپ ایکٹیو ہوتے ہو، آپ بہت کچھ سیکھتے ہو۔ مجھے ابھی ایک ہماری خالہ جی یاد آئی ہیں، ہمارے گھر میں پڑوس میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ کچھ ایک فیملی ہے جو گھر دیکھنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں۔ ایکچولی ہمارا گھر بہت بڑا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو دیوار کر دیں گے تو ایک کمرہ ایک باتھ روم ان کے پاس چلا جائے گا، اور وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں رہنے آئے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں۔ سوچ بچار کے بعد میرے پیرنٹس نے ان کے لیے ہاں کر دی۔ تو ان میں ایک کریکٹر تھا، اماں جی تھیں، ان کے 2 بچے تھے۔ بچے ہم نے سوچا کہ اسکول جانے والے اسکول کڈز ہوں گے، بٹ وہ کافی گرون اپ تھے اور وہ کافی مڈ ایج کے تھے، پر وہ پڑھنا چاہتے تھے۔ اینی ویز جو میں خالہ جی کی بات بتا رہی ہوں، ان کی والدہ، میں نے ان سے کیا سیکھا؟ میں نے ان سے 2 چیزیں سیکھی۔ ایک تو یہ قرآن کی محبت، ایک خوش اخلاقی۔ میں نے شاید اپنی زندگی میں کسی کو اتنی قرآن سے محبت نہیں دیکھی۔ میں جب صبح اٹھتی وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی، جب میں اسکول جاتی وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی، واپس آتی وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی، سوتے ہوئے ان کے قرآن کی آواز آتی۔ میں بڑی اپسیٹ ہو گئی کہ یہ 24 گھنٹے کیسے پڑھ سکتی ہے۔ ایک دن میں ان کے گھر گئی اور کھانے کا ٹائم تھا، ان کی بیٹی کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے کہا خالہ جی آئیں کھانا کھا لیں۔ وہ مجھے کہتی بیٹا میں قرآن پڑھ کے میں بھر جاتی ہوں، میرا پیٹ قرآن پڑھ کے بھر جاتا ہے۔
میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سوشل میڈیا ایک امیجنری لائف ہے. اس سے آپ امپریس ہو سکتے ہیں، آپ اس سے فن لے سکتے ہیں، بٹ آپ اس سے کچھ سیکھ نہیں سکتے. ضروری نہیں ہر انسان جاب کرے. جو نہیں کر سکتا وہ پریکٹیکل ہونے کے لیے، سوشل ہونے کے لیے اس کا سب سے ایزی اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رہیں، ان کے ساتھ سوشل رہیں. یو ول لرن سو مینی تھنگس. آئی ایم ناٹ اگینسٹ آف سوشل میڈیا، آئی ایم اگینسٹ آف بینگ لونلی. میرا نام ہے زنیرہ اور آپ دیکھ رہے تھے زینی ٹاکس.